अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 8। जवार ने भी ठान लिया था उसे क्या करना है, किस तरह मिशाल को हासिल करना है, लेकिन इस सब में वो मिशाल को उसकी खुशी को फरामोश कर बैठा था। तुम्हें मेरा होना ही होगा मिशाल शाह, चाहे फिर इसमें तुम्हारी मर्जी शामिल हो या ना हो, कहते हुए वो नीम पागल लगा था। महानूर रात को सोई हुई थी कि अचानक ही उसके सेल पर किसी की कॉल आने लगी। उसने मुंदी मुंदी आंखें खोलकर देखा। कौन है यार, इस वक्त क्या है? जान। महानूर की आंखें पट से खुली थीं। काका कौन कौन है? नहीं पहचाना मुझे? नहीं। खौफ और पसीने से उसकी हालत बुरी थी। तुम्हारा आशिक, जो तुम्हारी गुर्बत के लिए तड़प रहा है। जस्ट शट अप। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझसे इस तरह बात करने की? मेरी हिम्मत तो मत ही पूछो जान। अगर मैं अपनी आई पर आ गया ना, तो तुम्हें तुम्हारे बाप के घर से उठा ले जाऊंगा। बकवास बंद करो, बहुत पछताओगे तुम अरफान मलिक, कहकर उसने फोन बंद कर दिया और आंसू लुढ़क के उसकी गाल पर बह गए थे। आज उसे शिद्दत से मीर की कमी महसूस हुई थी। उसने इरादा कर लिया था सुबह वजदान खान को सब बता देगी। अब वो इस किस्से को खत्म करना चाहती थी, जो कि फिलहाल इतनी जल्दी मुमकिन न था। रात को दाइम रूम में आए तो मिशाल यूं ही बैठी थी। दाइम को मिशाल पर बहुत गुस्सा था, लेकिन वो इस पर फिलहाल जाहिर नहीं करना चाहता था। दाइम बेड पर आकर चुपचाप लेट गया था। मिशाल को हैरत हुई कि आज उसने इससे कोई बात नहीं की। मिशाल दाइम की आदी हो चुकी थी। अब उसका दिल कर रहा था कि वो इससे कोई बात करे, लेकिन दाइम चुपचाप दूसरी तरफ मुंह करके लेटा हुआ था। खड़ूस कहीं का, मिशाल बड़बड़ाई, लेकिन वो दाइम दुरानी था, सुन चुका था। उसकी बात फिर भी खामोश रहा था। सुबह वो उठा तो वो उसके पास मौजूद नहीं थी, नाश्ता बना रही थी। वो शावर लेकर आया तो वो नाश्ता लगा चुकी थी टेबल पे। नाइम ने चुपचाप खाया और बिना बात किए बाहर निकल गया। मिशाल को हैरत हो रही थी कि वो इससे बात क्यों नहीं कर रहा। रोना भी आ रहा था। माहनूर ने सारी बात वजदान खान को बताई थी और उन्होंने मीर को, जिसको सुन के मीर की रगें तन गई थी। खून छिलकाती नजरों से वजदान खान की जानिब देखा और कहने लगा। वजदान खान मीर की जुनूनियत देख के खुद भी एक पल को हैरान रह गए थे। अंकल आप परेशान ना हो, बस मुझ पर भरोसा रखें। बस आप देखते जाएं कि मैं इस अरफान मलिक के साथ करता क्या हूँ। बेटे जीते रहो, कहकर वो वहां से अपने रूम में चले गए थे। मीर महानूर के रूम में दाखिल हुई तो वो ऊंधे मुंह लेटी हुई थी। एक जस्त में वो आगे बढ़ा और उसको बाजू से पकड़कर झंझोड़ा। तुम्हें देखने, तुम्हें छूने, तुम्हें महसूस करने का हक सिर्फ और सिर्फ मीर अरसलान भट्ट को हासिल है। उसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी घटिया बात करने की? मीर गुस्से में ये तक भूल गया कि अरफान मलिक का गुस्सा वो महानूर पर निकाल बैठा है। शिद्दती गरिया से सुर्ख आंखें महानूर की जान निकाल रही थी। मम मैं मीर छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है प्लीज। मीर यकदम होश में आया और महानूर की बाजू को छोड़ा। आई एम सॉरी जाने मीर, पता नहीं उस साले अरफान मलिक का गुस्सा तुम पर उतर गया। इट्स ओके, महानूर बोली। मीर ने देखा तो महानूर की कलाई सुर्ख हो गई थी। उसने उसका हाथ पकड़ा। ट्यूब कहाँ है? कौन सी ट्यूब? जो जख्म पर लगाते हैं वो वाली। ओ, वो फर्स्ट ड्रॉर में है। मीर फौरन जाके वहां से ट्यूब निकाल लाया और आहिस्ता आहिस्ता लगाने लगा। महानूर तो इस सितमगर को कभी समझ ही ना पाई थी। जख्म भी खुद देता था और मरहम भी खुद ही रखता था, लेकिन अब इसे शख्स के लिए उसका दिल धड़कता था। उसने कभी सोचा न था कि जिस इंसान से वो शिद्दत से नफरत करती है, उससे शिद्दत मोहब्बत कर बैठेगी। ये एहसास उसके लिए बहुत नया था। उसे अब मीर का तंग करना अच्छा लगने लगा था। उसने उसकी कलाई पर ट्यूब लगाई तो महानूर खुद में सिमट गई थी। हे सॉरी जाने मीर, कोशिश करूंगा आपसे मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। और वैसे भी मुझसे लड़ती रहा करो मेरी लड़ाका। मैं इसी महानूर पे तो मर मिटा हूँ जिसने मुझसे पहले दिन ही लड़ाई की थी। वही स्टाइल, वही रो, वही बड़ी खूबसूरत ब्राउन आंखें जिनका मीर अरसलान बट दीवाना है। वही लंबी घनी जुल्फें जो मेरी जाए पनाह है। महानूर हल्का सा मुस्कुरा दी थी। मीर की जान में जान आई थी, क्योंकि वो इसे उदास नहीं देख सकता था। इसीलिए उसको आंख मारता हुआ शर्माने पर मजबूर कर गया था और खुद बाहर जाकर अपने एक बंदे को कॉल की, कुछ जरूरी हदायत दी और अब उसका निशाना मलिक अरफान था। मिशाल अपने रूम में आई तो बेड पर एक बॉक्स रखा था और उसके ऊपर लगे नोट पैड के ऊपर लिखा था ओपन इट। मिशाल ने धड़कते दिल से वो खोला तो इस बॉक्स में एक लाल रंग की साड़ी मौजूद थी। मिशाल अभी देख ही रही थी कि अचानक उसकी सेल टोन बजी। चुपचाप इस साड़ी को पहनकर तैयार हो जाना और कोई सवाल नहीं करना। लहजा साफ धमकी देने वाला था।
دائم کا ٹیکسٹ دیکھ کے مشال گھبرا گئی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے ایسا کیوں کہا، لیکن پھر اس کی بات کو وہ ٹال نہیں سکتی تھی۔ جانتی تھی اگر نہ پہنی تو کیا کرے گا، وہ لہٰذا اس نے ساڑی پہن لی تھی، ساتھ ہی اس کی میچنگ ہیلز اور جویلری بھی۔ لائٹ سا میک اپ کیے وہ آج کسی کے بھی ہوش ٹھکانے لگانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ دائم کمرے میں آیا تو اسے ٹھٹک کے رکا تھا۔ اتنا حسن اور معصومیت اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا، لیکن خود کو کمپوز کرتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا، چلو ہمیں ایک فرینڈ کی انگیجمنٹ پارٹی میں جانا ہے۔ تو مشال نے محض سر کو ہاں میں ہلایا اور چلنے ہی لگی تھی کہ اچانک ہی اس کا پاؤں مڑا۔ اس سے پہلے وہ گرتی دائم نے اس کو تھام لیا تھا۔ تمہیں جب پتا ہے کہ تم ہائی ہیلز پہ نہیں چل سکتی تو یہ پہنتی کیوں ہو؟ مشال کو غصہ آ گیا تھا۔ ایک تو اس کے کہنے پر اتنی تیار ہوئی تھی، بجائے تعریف کرنے کے اوپر سے ڈانٹ رہا تھا۔ مم میں ٹھیک ہوں، ویسے بھی مجھے ہائی ہیلز پسند ہے سو میں یہی پہنوں گی۔ یہ کہہ کے وہ آگے بڑھی ہی تھی کہ اب کی بار ساڑی کا پلو اس کے پاؤں میں آیا۔ ایک دفعہ پھر سے وہ گرتے، اس سے پہلے ہی دائم نے دوبارہ اسے تھام لیا تھا۔ یار کیوں اپنی ننھی سی جان پہ ظلم کر رہی ہو، پلیز اتار دو ان کو۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، چل لوں گی ایسے ہی۔ ایک لمحے کے لیے مشال نے دائم کی جانب دیکھا اور اس کی لو دیتی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے سر کو پھر سے جھکا گئی تھی۔ ویسے اگر تم نے انہی ہیلز میں چلنا ہے تو میرے قریب ہی رہنا ہوگا تاکہ تم جب بھی گرو میں تمہیں تھام لوں۔ دائم نے شرارت بڑے لہجے میں کہا تو مشال شرمندہ ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ باہر جاتی دائم اس کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ ہی لے جانے لگا تھا۔ پارٹی میں پہنچنے کے بعد وہاں سب ستائشی نظروں سے اس جوڑے کو دیکھ رہے تھے، جبکہ کچھ لڑکیاں تو باقاعدہ جل اٹھی تھیں مشال کو دائم کے ساتھ دیکھ کے۔ وہ دل دھڑکنے تک کا حسن اپنے پاس محفوظ رکھتا تھا، جبھی تو آج لڑکیاں اپنی قسمت کو کوس رہی تھیں۔ السلام علیکم آپی، دائم نے وہاں موجود اپنے دوست ارحم کی بڑی بہن کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ دائم ارے آؤ آؤ، میں اور ارحم کب سے تمہارا ہی ویٹ کر رہے تھے۔ اور وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ اچانک نظر مشال کی جانب اٹھی تو ان کے منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکلا۔ دائم یہ چھوٹی سی بڑی مشال ہے نا تمہاری وائف؟ دائم ایک نظر مشال کو دیکھ کے مسکرایا جو اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ یپ شی از مائی لٹل فیری، لو آف مائی لائف، ریسٹ آف مائی سول، the coolness of my eyes, my intensity, my madness, my stubbornness, peace of my soul, one and only my wife مشال دائم درانی۔ ہاں یہ میری لٹل فیری ہے، میری زندگی کا پیار، میری روح کا آرام، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری شدت، میرا جنون، میرا پاگل پن، میری ضد، میری روح کا چین، صرف اور صرف میری بیوی مشال دائم درانی۔ آج مشال کو دائم کا یہ سب کہنا برا نہیں لگا تھا۔ آج اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکان تھی۔ نہ جانے کیوں یہ سب الفاظ سن کے اس کو اپنی روح میں سکون اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بہت خوبصورت ہے، کتنی پیاری ہے یہ، انہوں نے کہا۔ مشال ان کی بات پر کھل کے مسکراتی تھی۔ اچھا چلو آؤ تم لوگ ارحم سے مل لو، وہ کب سے ویٹ کر رہا ہے تمہارا۔ کہہ رہا تھا دائم نہ آیا تو انگیجمنٹ کینسل کر دوں گا۔ دائم ان کی بات پر مسکرا دیا تھا اور مشال کو ساتھ لیے آگے بڑھ گیا تھا۔ عرفان ملک اس ٹائم اپنے گھر میں اپنے بیڈ روم میں موجود تھا اور ڈرنک شراب پی رہا تھا اور آنکھیں موندے صوفے پہ لیٹے کیسے انداز میں بیٹھا تھا۔ میر کھڑکی سے ہی آیا تھا پائپ پہ چڑھ کے اور سیدھا اس پر جھکا تھا۔ کون ہو تم؟ میر نے چاقو عرفان ملک کی شاہ رگ پہ رکھا تھا۔ میر نے اپنے چہرے کو بلیک ماسک سے کور کر رکھا تھا، صرف اس کی آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں جو سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ تیرے لیے جاننا ضروری نہیں ہے کہ میں کون ہوں اور کون نہیں۔ سن کی بڈھے، اب میری بات کان کھول کر سن لے۔ اگر تو نے مہنور کی طرف اب آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا نا یا اسے کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو قسم اس پاک ذات کی وہ دن تیرا زندگی پہ آخری دن ہوگا، اور یہ آخری وارننگ ہے۔ ننھے نہیں پر پلیز چھوڑ دو، آئندہ کے بعد ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا، معاف کر دو پلیز۔ عرفان ملک گڑگڑانے لگا تھا جبھی میر اس کو اپنی گرفت سے آزاد کرتا ہوا کھڑکی سے کود گیا تھا۔ عرفان ملک نے اٹھ کر کھڑکی سے اسے دیکھنے کی کوشش کی لیکن وہ چیتے کسی سپیڈ سے وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ عرفان ملک اپنا رکا ہوا سانس بحال کرنے لگا تھا لیکن ابھی آخری داؤ کھیلنا باقی تھا۔ پارٹی ختم ہو چکی تھی۔ دائم کو اچانک سے ضروری کام پڑ گیا تھا جو کہ اس کی جاب سے ہی منسلک تھا، لہٰذا وہ مشال کو گھر ڈراپ کرنے کے لیے نکلا تھا۔ دائم جی دائم کی لٹل فیری، وہ کیا میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ ہاں پوچھو، ضرور پوچھو۔ آپ کے پاس گاڑی کیسے آ گئی؟ پہلے تو بائک تھی نا آپ کے پاس۔ دائم نے ایک نظر مشال کو دیکھا جو الجھی ہوئی نظروں سے ہی اسے دیکھ رہی تھی، پھر گویا ہوا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارا شوہر بہت غریب ہے کیا؟
نائم نے شرارت بڑے لہجے میں پوچھا۔ نہیں تو ایسا تو کچھ نہیں ہے، ویسے ہی پوچھ لیا میں نے تو۔ مشال اب گھبرا گئی تھی۔ ارے میری جان، گھبرا کیوں رہی ہو؟ تمہیں جلدی پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کام کرتا ہوں۔ تو اس وقت ریلیکس رہو، چل کرو اور اپنے ننھے سے دماغ پر زور نہ ڈالو۔ ننھے سے کہنے پہ مشال نے اسے گھور کر دیکھا تھا تو بے ساختہ دائم کا کہکا بلند ہوا تھا، ساتھ ہی مشال کی ہلکی سی مسکراہٹ بھی شامل تھی، لیکن یہ مسکراہٹ، یہ ہنسی کچھ ہی پل کی تھی، وہ دونوں آنے والے طوفان سے انجان تھے۔ میر نے وجدان خان کو سب بتایا کہ کیسے اس نے عرفان ملک کو ہینڈل کیا ہے۔ امید ہے اب وہ کوئی بھی ایسی گنونی حرکت نہیں کرے گا، لیکن خطرہ فی الحال پوری طرح سے ٹلا نہیں ہے، سو میر کو اب بھی ماہ نور کا خیال رکھنا ہوگا، ایسا کہنا وجدان خان کا تھا۔ میر ماہ نور سے ملنے اوپر اس کے روم میں آیا تو ماہ نور شاور لے رہی تھی، لہٰذا وہ وہیں بیٹھ کر اس کے باہر آنے کا ویٹ کرنے لگا تھا۔ وہ شاور لے کر باہر آئی تو اپنے ہی دھیان میں مگن تھی، میر کو نہیں دیکھا تھا، لیکن میر نے جب دیکھا تو پلکیں جھپکانا ہی بھول گیا تھا، جبکہ ماہ نور اپنے پیچھے کھڑے میر کو دیکھ کے چونکی تھی۔ آپ یہاں؟ ہاں، میں کیوں نہیں آ سکتا کیا؟ نہیں تو میں نے ایسا کب کہا؟ اس اسکائی بلو کلر کی لمبی شرٹ پہنے اور ساتھ وائٹ لیگی پہنے سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ بیٹھو یہاں، میر نے ماہ نور کو بیڈ پر بیٹھنے کا کہا تھا۔ ماہ نور، مجھے کچھ بتانا تھا تمہیں۔ جی بولیں، ماہ نور نے کہا۔ اب تمہیں عرفان ملک پریشان نہیں کرے گا، لیکن اگر پھر بھی کوئی گھٹیا حرکت کرنے کی کوشش کی اس نے تو مجھے بس ایک کال کر دینا، اوکے؟ وہ محبت بڑی نگاہ سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، جس پر ماہ نور پلکیں گرا گئی تھی اور ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ گڈ گرل۔ میر اٹھ کے جانے لگا تھا کہ ماہ نور نے اسے روک لیا۔ میر، کیا ایک بات پوچھوں آپ سے؟ ہاں جانے میر، ایک نہیں دو پوچھو۔ میری بیسٹ فرینڈ مشال کا پتہ ہے کہاں ہے وہ؟ ایک بار پھر سے غائب ہو گئی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ کڈنیپ ہو گئی ہے۔ ماہ نور، مشال جہاں کہیں بھی ہوگی سیف ہی ہوگی، اس کی ٹینشن تم نہ لو گے۔ اوکے، ماہ نور مسکرا کے بولی، جبکہ میر مسکراتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ میر نے باہر آ کے ایک گہری لمبی سانس لی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب ماہ نور کو پتہ چلے گا کہ اسے پتہ ہے کہ مشال کہاں ہے تو وہ اس سے بہت ناراض ہوگی، لیکن میر کی مجبوری تھی، وہ فی الحال دائم اور مشال کے بارے میں اسے کچھ نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ سب سے پہلے عفان شاہ کا گنونا چہرہ مشال کے سامنے آنا بہت ضروری تھا، مشال کی سیفٹی ضروری تھی، اور نہ جانے اس میں کتنا ٹائم لگنا باقی تھا۔ دائم گھر واپس جانے کے لیے کار میں بیٹھا ہی تھا کہ اس کی میسج ٹون بجی تھی۔ اوپن کیا تو زوار کی جانب سے کچھ پکس بھیجی گئی تھیں۔ دیکھ کے دائم آگ بگولا ہو گیا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زوار کی جان لے لے، لیکن غصہ تو آج اسے مشال پہ بھی حد درجہ آ رہا تھا۔ دراصل وہ پکس کچھ نازیبا تھی جس میں مشال اور زوار ایک ساتھ تھے، لیکن یہاں دائم ایک بات بھول گیا تھا کہ آج کل تو ایڈیٹنگ کے ذریعے اور کچھ ایپس کے ذریعے کچھ بھی ممکن ہے، سو اس بات کو یکسر نظر انداز کر بیٹھا تھا، جبکہ زوار ملک اوان پہلا پتا پھینک چکا تھا۔ اب آئے گا کہانی میں ٹویسٹ، اب تم غصے میں آ کر مشال کو طلاق دے دو گے اور مشال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری یعنی زوار ملک اوان کی ہو جائے گی۔ میں نے کہا تھا تم سے دائم دورانی کہ مجھ سے پنگا مت لو، لیکن نہیں، تمہیں تو کچھ مہان کرنا تھا، نہ کچھ سب سے بڑا جس سے تم مشال کا دل جیت سکو، اس کو پا سکو، اسے حاصل کر سکو، لیکن وہ میرے جیتے جی تو ممکن نہیں ہے۔ اب مجھ سے الجھنے کا انجام دیکھ لو۔ صفاقی سے کہتا ہوا وہ کہکا لگا گیا تھا۔ دائم اندھا دھند کر آیا تھا اور آتے ساتھ ہی مشال کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی تھیں، لیکن وہ اس کو نظر نہ آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واش روم سے باہر نکلی تھی، چہرہ دھلا ہوا تھا اور جویلری بھی اتار دی تھی، صرف ساڑی ہی پہن رکھی تھی۔ نائم آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا تھا اور فون اس کے سامنے کیا تھا۔ کیا ہے یہ؟ کیا مطلب دائم؟ مطلب یہ پکس کب کی ہیں اور کیوں اس طرح کی بےہودہ تصاویر بنوائی تم نے اس کمینے زوار کے ساتھ؟ نہیں دائم، آپ کو غلط فہمی۔ چپ، بالکل چپ، دائم دھڑا تھا۔ مشال اس کی آواز پر سہم کے رہ گئی تھی۔ نہیں دائم، بابا پلیز نہیں، آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ہے، ایسا نہ کریں۔ کچھ غلط تو نہیں کر رہا ہوں، کتنا وقت دیا تمہیں میں نے، مگر اب نہیں، اب تمہیں پتہ چلے گا کہ دائم دورانی کو ٹھکرانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ سے ڈرو دائم دورانی، ایک تصویر کیا دیکھ لی تم نے؟ اس حد تک گر جاؤ گے تم؟ سوچا نہیں تھا میں نے۔ کیا سمجھتے ہو تم اپنے آپ کو؟ خدا ہو تم؟ جب دل چاہتا ہے اعتراف کرتے ہو اپنی محبت کا، اور جب دل چاہا دھتکار دیتے ہو۔ آخر ہو کیا تم؟ ہاں، سمجھ کے کیا رکھا ہے تم نے مجھے کہ محض میں ایک عورت ہوں اور تم مرد ہو، تو جو چاہو گے کرو گے؟ ہاں ٹھیک ہے، بہت خواہش ہے نا تمہیں مجھے حاصل کرنے کی، کر لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم
میری روح تک رسائی کبھی نہیں ملے گی تمہیں، کبھی نہیں۔ اچانک ہی دائم کی گرفت کمزور ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کے کمرے سے جا رہا تھا لیکن مشال کی آواز نے قدم روک لیے تھے اس کے۔ جانتے ہو محبت کرنے لگی تھی تم سے میں۔ ہاں، مشال استہزائیہ ہنسی تھی۔ دائم کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی، لیکن اس محبت کو جنم لینے سے پہلے ہی تم نے اسے مار دیا دائم درانی۔ تم نے آج ثابت کر دیا کہ تم مشال شاہ کی محبت تو کیا اس کی نفرت کے بھی لائق نہیں ہو۔ آج سے ابھی سے میرا اور تمہارا ایک ہی رشتہ ہے، اور وہ ہے شدید نفرت کا۔ دائم کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا، لیکن میرے دامن پر لگائے گئے الزام کو، اس فیصلے کو میں نے اللہ کے سپرد کیا ہے، اور یاد رکھنا اس کا انصاف بہت سخت ہے۔ میرے پاک دامن ہونے کا ثبوت تمہیں میرا اللہ دے گا دائم درانی، اور یاد رکھنا اس وقت تک تم بہت پچھتاؤ گے، لیکن دیر ہو چکی ہوگی۔ دائم میں مزید سننے کی سکت نہ تھی، اس لیے وہاں سے فوراً واک آؤٹ کر گیا تھا، جبکہ مشال وہیں نیچے بیٹھ کے بے آواز آنسو بہانے لگی تھی۔ دائم روم میں آیا تو لائٹ آف تھی۔ یقیناً مشال روئی تھی۔ اس ستمگر نے جن الفاظ سے اس کی روح کو چھلنی کیا تھا، اس نے اس کی روح تک کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ مشال، دائم نے اس کے قریب جا کر اسے پکارا تو مشال ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی تھی۔ تو دیکھیں آپ دور رہیں مجھ سے۔ مشال اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اب روم سے باہر نکل گئی تھی۔ مشال، میری بات تو سنو یار، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں تم سے۔ دائم نے آگے بڑھ کر مشال کو تھامنا چاہا تھا کہ مشال نے ایک دم اپنے قدم پیچھے کی جانب کیے تھے۔ نہیں ماں، مجھے کچھ نہیں سننا، پلیز جائیں آپ۔ مشال، تمہیں ایک بار کی بات کی ہوئی سمجھ نہیں آتی؟ یہاں آؤ میرے پاس۔ اس بار دائم انتہائی غصے سے سرد لہجہ لیے بولا تھا۔ اس کی اونچی اور بھاری آواز پر مشال اندر تک کانپ گئی تھی۔ ڈر خوف اس کے اندر سرایت کر چکا تھا۔ میں نہیں آؤں گی آپ کے پاس ماں، میں بہت دور چلی جاؤں گی، آپ سے پھر کبھی نہیں آؤں گی واپس۔ مشال کی باتوں پہ دائم کا دل مچل اٹھا تھا۔ اس سے جدائی یعنی اس کی موت تھی۔ مشال، دھیان سے، نیچے سٹیئرز ہے، سیڑھیاں ہیں، کہہ رہا تھا کہ مشال کا پاؤں پھسلا تھا۔ اس سے پہلے کہ دائم اسے تھامتا، وہ سر کے بل گری تھی۔ ایک چیخ اور پھر سب کچھ ختم۔ سفید فرش پہ خون چاروں طرف پھیل چکا تھا۔ مم، میں نہیں آؤں گی آپ کے پاس مم، میں بہت دور چلی جاؤں گی، آپ سے پھر کبھی نہیں آؤں گی واپس۔ مشال کے الفاظ اس کے ذہن پر ہتھوڑے کی مانند برس رہے تھے۔ اس سے جدائی کا تصور ہی جان لیوا تھا۔ ککا، کچھ نہیں ہوگا تمہیں لٹل فیری، میں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ دائم بھاگتا ہوا اس کے قریب پہنچا تھا۔ اس کو اپنی باہوں میں اٹھائے وہ فوراً باہر کی جانب بھاگا تھا۔ وہ اندھا دھند ڈرائیو کر رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے وہ ہاسپٹل پہنچے۔ اس کو اسی طرح سے ہی اپنی باہوں میں اٹھائے وہ اندر کی جانب بھاگا تھا۔ ڈاکٹر ڈاکٹر، وہ حلق کے بل چلایا۔ مشال کے چھوڑ جانے کا خوف اس کی رگ رگ میں سرایت کر چکا تھا۔ ڈاکٹر، قریب ہی موجود دو نرس اس کے قریب فوراً آئی تھیں اور مشال کو فوراً سے اسٹریچر پر لٹایا تھا۔ اتنی ہی دیر میں ڈاکٹر بھی آ چکا تھا۔ سر، آپ پیشنٹ کے کیا لگتے ہیں؟ وائف ہے یہ میری، اور میری بات کان کھول کر سن لے ڈاکٹر۔ وہ ڈاکٹر کے قریب آیا تھا۔ ڈاکٹر بھی اس کی نیلی لال انگارہ ہوتی آنکھیں دیکھ کے نظریں جھکا گیا تھا۔ میری وائف کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، جتنا پیسہ چاہیے میں دینے کو تیار ہوں، لیکن اگر اسے کچھ ہوا تو یقین کریں یہاں لاشوں کے ڈھیر میں خود اپنے ہاتھوں سے بچھا دوں گا۔ سب کی زبان پر تو گویا کفل ہی لگ چکا تھا۔ اتنی دیوانگی، جنونیت اور شدت دیکھ کے وہاں موجود سبھی لوگوں کو مشال کی قسمت پر رش آیا تھا۔ مسٹر دائم، آپ حوصلہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، ڈاکٹر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے بولا، اور اس کے سامنے ہی مشال کو چیک کرنے لگا۔ پیشنٹ کی نبض بہت سلو دھیمی چل رہی ہے، ہم کسی بھی طرح کا رسک افورڈ نہیں کر سکتے، سو مسٹر دائم ہمیں فوراً سے پہلے آپریشن کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر نے نظروں سے ہی ایک نرس کو اشارہ کیا اور وہ فوراً سے پہلے وہ کچھ پیپرز لے آئی تھی۔ مسٹر دائم، یہ پیپرز آپ کو سائن کرنے ہیں کیونکہ کسی بھی قسم کے نقصان کی صورت میں ہاسپٹل ذمہ دار نہ ہوگا۔ اور دائم تو گویا بگڑ ہی گیا تھا۔ ایک ہی جھٹکے میں ڈاکٹر کا گریبان پکڑا۔ تو کس کام کا ڈاکٹر ہے؟ ایک پیشنٹ ہینڈل نہیں ہو سکتا تجھ سے؟ کان کھول کر سن لے، اگر اسے کچھ بھی ہوا نا تو اپنی ٹانگوں پر چلنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اور ڈاکٹر تو فوراً سے فائل وہیں پھینک کے اندر کی جانب بھاگا تھا۔ میر بھی آ چکا تھا اور اب دائم کو تسلیہ دینے میں مصروف تھا۔ دائم یار حوصلہ رکھ، بابی ٹھیک ہو جائے گی، بس اللہ سے دعا کر تو، میر نے کہا۔ میر، میں نہیں رہ سکتا اس کے بنا، نہ جانے کیوں یہ چھوٹی سی بات اسے سمجھ نہیں آتی۔ مجھ میں اب مزید کسی اور کو کھونے کی سکت نہیں ہے، تجھے پتہ ہے نا کتنا تڑپا ہوں میں اس کے لیے۔ میں نہیں رہا جب سے اسے دیکھا ہے، اس نے میرا غرور، میری اکڑ پاش پاش کر کے رکھ دی۔ اس نے میں بہت پیار کرتا ہوں اس کے بنا جینا گویا میرے لیے موت ہے، دائم نم آنکھوں سے بولا۔ دائم بس، اب تو ایسا کرے گا تو بھابھی کو کون سنبھالے گا؟ میں جانتا ہوں تو کتنا پیار کرتا ہے، لیکن مشال کی ابھی اتنی عمر نہیں ہے، وہ نہ سمجھ ہے ابھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ اس کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔
مجھے یہ بتا کہ یہ سب ہوا کیسے؟ اور دائم نے ساری بات اس کے گوشت گزاری تھی۔ یار تو پاگل ہے دائم، یہاں تیری غلطی ہے، تجھے مشال بھابھی پہ بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ تو جانتا ہے زوار دشمن ہے تیرا، وہ تجھے اور مشال کو کیوں خوش دیکھنا چاہے گا، اور تو چھوٹا بچہ ہے کیا جو تصویر دیکھ کر اسے اتنی بڑی بات کہہ دی؟ تو نہیں جانتا کہ آج کل مختلف قسم کی ایپ سے اور ایڈیٹنگ سے کچھ بھی ممکن ہے۔ میر نے دائم کو اچھی خاصی سنا ڈالی تھی۔ یار مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، اسی لیے میں اس کے پاس اس سے معافی مانگنے گیا تھا، مگر ایک تو وہ اتنا ڈرتی ہے مجھ سے کہ ہاں تو ہے ہی ایسی چیز، تجھ سے مجھے بھی ڈر لگتا ہے، اور وہ تو پھر تیری لٹل فیری ہے نازک سی۔ دائم افسردہ سا مسکرایا تھا۔ آپریشن کو 2 گھنٹے ہونے کو آئے تھے، لیکن ابھی تک آپریشن جاری تھا۔ چل چل کے دائم کے پاؤں شل ہو گئے تھے۔ اتنی ہی دیر میں ڈاکٹر باہر آیا تھا۔ ڈاکٹر کیسی ہے میری لٹل فیری اب؟ دائم ڈاکٹر کو باہر آتا دیکھ کے فوراً سے ان کے قریب آیا تھا۔ مسٹر دائم، ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، آپریشن تو کر دیا ہے، بٹ ان کو ہوش نہیں آیا، جو کہ خطرے کی علامت ہے، اس لیے ان کو انڈر آبزرویشن رکھا جائے گا۔ مزید اگلے 48 گھنٹوں میں اگر انہیں ہوش نہ آیا تو ان کی میموری بھی لاس ہو سکتی ہے اور ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ آپ لوگ صبر کریں اور دعا کریں، کہہ کے ڈاکٹر چلا گیا تھا۔ دائم لڑکھڑا گیا تھا، لیکن فوراً سے میر نے اسے تھاما اور چیئر پر بٹھایا تھا اور خود نیچے سے اس کے پاس بیٹھا تھا۔ دائم تو بالکل ٹینشن نہ لے، اللہ سب بہتر کرے گا، بھابھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ نہیں، میرا اگر مشال کو کچھ ہوا نا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا، اسے بول اتنی بڑی سزا مت دے مجھے۔ دائم کی آنکھ سے ایک آنسو گرا تھا۔ کتنا مضبوط مرد تھا نا وہ، لیکن اس چھوٹی سی لڑکی میں اس کی جان بستی تھی جو اسے اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری تھی۔ کتنا بے بس محسوس کر رہا تھا وہ خود کو اس وقت۔ دائم، تجھے اگر تیری مشال کوئی لٹا سکتا ہے نا تو وہ صرف اور صرف وہ پاک ذات ہے۔ تو اس سے مانگ کے تو دیکھ، وہ تجھے کبھی مایوس نہیں کرے گا، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندے کو۔ دائم نے ایک نظر میر کی جانب دیکھا، جو بہت امید سے دائم کی جانب دیکھ رہا تھا، اور ہاں میں سر ہلایا تھا، جس پر میر ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ وہ روم میں آیا، مشال کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ وہ ایک ہی دن میں وہ اسے صدیوں کی بیمار لگی تھی۔ پلیز لٹل فیری، آنکھیں کھولو اپنی، دیکھو میں آیا ہوں، تمہارا دائم تم سے ملنے آیا ہے۔ میں بہت غلط تھا جانتا ہوں، لیکن پلیز مجھ سے دور مت جاؤ، تمہارے بنا رہنا میں نے سیکھا ہی نہیں ہے، پلیز مشال۔ آخر میں وہ رو دیا تھا۔ مرد ہمیشہ اسی عورت کے لیے روتا ہے جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور دائم رویا تھا اپنی مشال کے لیے۔ اب ان کی قسمت میں ملنا لکھا تھا یا بچھڑنا، یہ تو خدا ہی بہتر جانتا تھا۔ پوری رات وہ مشال کے قریب ہی رہا تھا۔ فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی تو مشال کو اسی حالت میں پایا۔ اتنے میں میر اندر داخل ہوا تھا اور دائم کو دیکھ کے اس کا دل ڈوب کے بھرا تھا۔ بڑی ہوئی شیف سرخ انگارہ آنکھیں جو ایک پل کے لیے نہ سوئی تھیں، آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے، برسوں کا تھکا ہوا لگ رہا تھا وہ اسے اس پل۔ میر، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ ہاں تو بے فکر ہو کے جا، میں بھابھی کے پاس ہی ہوں، آرام سے پڑھ کر آ جا۔ تو وہ سر کو اس بات میں ہلاتا ہوا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ہسپتال کے پاس ہی ایک مسجد تھی، سو وہ وہیں آ گیا تھا اور اب وضو کرنے لگا تھا۔ وہ نماز سے فارغ ہوا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، اور آنسو اس کی آنکھ سے بے اختیار ہی بہہ نکلے تھے۔ اس کو اس شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ اس کے پاس ہی بیٹھے ایک بزرگ اس سے مخاطب ہوئے۔ کیا ہوا، کیوں رو رہا ہے بیٹا؟ دائم نے ایک نظر ان کی جانب دیکھا تو حیران رہ گیا۔ ان کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ دائم کا دل چاہا کہ بس اس خوبصورت چہرے کے جانب دیکھتا رہے۔ بابا، میں بہت گناہ گار ہوں، مجھے آج اپنی زندگی کی زندگی مانگنے آیا ہوں، لیکن شرمندہ ہوں کہ پہلے کبھی اپنے رب کو یاد نہ کیا، اور وہ اب مشکل وقت میں وہ خاموش ہوا جب ہی وہ بزرگ مخاطب ہوئے تھے۔ ہم انسان کتنے خود غرض ہیں نا، جب خوشی ہوتی ہے تو اپنے رب کو بھول جاتے ہیں اور غم میں ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے، لیکن وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے فرماتا ہے کہ میری طرف آ کر تو دیکھ، متوجہ نہ ہو تو کہنا میری راہ میں چل کر تو دیکھ، راہیں نہ کھول دوں تو کہنا مجھ سے سوال کر کے تو دیکھ، بخشش کی حد نہ کر دوں تو کہنا میرے لیے بے حد ہو کر تو دیکھ، قدر کی حد نہ کر دوں تو کہنا میرے لیے لٹ کر تو دیکھ، رحمت کے خزانے نہ لٹا دوں تو کہنا میرے لیے بک کر تو دیکھ، انمول نہ کر دوں تو کہنا مجھے رب مان کے تو دیکھ، سب سے بے نیاز نہ کر دوں تو کہنا میرے خوف سے آنسو بہا کے تو دیکھ، مغفرت کے دریا نہ بہا دوں تو کہنا وفا کی لاج بہا کے تو دیکھ، عطا کی حد نہ کر دوں تو کہنا میرے نام کی تعظیم کر کے تو دیکھ، حاکم تکریم نہ کر دوں تو کہنا اپنی ہستی کو فنا کر کے تو دیکھ، جانے بقا سے سرفراز نہ کر دوں تو کہنا مجھے حی القیوم مان کے تو دیکھ،
ابدی حیات کا امین نہ بنا دوں تو کہنا، میرا ہو کے تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا۔ یہ الفاظ سن کے دائم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ نہ بیٹا، روتے نہیں، میرا بچہ تو اس پاک ذات سے مانگ کے تو دیکھ، تجھے وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تو نے سوچا بھی نہ ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ ہمیشہ تجھے اسے یاد رکھنا ہوگا۔ دائم نے کانپتے ہاتھ اٹھائے اور روتے ہوئے کہنے لگا، میرے مالک مجھے معاف فرما، جانے انجانے میں میرے تمام غلطیوں کی معافی عطا فرما، میری مدد فرما۔ میرے مالک مجھے میری مثال لوٹا دے۔ میں جانتا ہوں کہ میں بہت گناہ گار ہوں، لیکن تو غفور الرحیم ہے، تیری ذات پاک ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ مجھے میری سانسیں، میری زندگی واپس لوٹا دے میرے رب، آمین ثم آمین۔ دعا مانگ کے اسے کافی حد تک سکون ہوا تھا اور اپنے پہلو میں بیٹھے ان بزرگ کو ڈھونڈنا چاہا، مگر وہ نہ ملے۔ تو دائم سمجھ گیا کہ وہ اللہ کو کوئی خاص نیک بندہ ہے جو خاص اس کی ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ سوچ کے وہ نم آنکھوں سے مسکرایا اور آگے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ہاسپٹل میں وہ جیسے ہی انٹر ہوا، میر بھاگتا ہوا دائم کے پاس آیا تھا۔ دائم بھابھی کا کیا بھابھی؟ دائم کو اب تشویش ہوئی۔ وہ بھابھی، میر کیوں میری جان لینے پر تلا ہے یار، مشال ٹھیک تو ہے نا؟ مشال بھابھی کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں۔ کیا؟ نہیں ایسا نہیں، کہہ کر وہ اوپر والے فلور کی جانب بھاگا تھا۔ وہ باہر سے ہی مشال کو دیکھ رہا تھا جہاں اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ شدت سے اس نے اسے اپنی دعاؤں میں مانگا تھا، جبکہ ایک آنسو اس کی پلکوں کی باڑ توڑ چکا تھا۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ ڈاکٹر باہر آیا تھا۔ ڈاکٹر کیسی ہے وہ اب؟ مسٹر ٹائم، ہم تو ہمت ہی ہار چکے تھے، لیکن یہ تو معجزہ ہی ہو گیا، بلکہ یوں کہیں کہ آپ کی محبت، آپ کی سچی دعاؤں نے ان کو موت کے منہ سے نکال لیا ہے۔ نو شی از آؤٹ آف ڈینجر۔ کچھ ہی دیر میں ان کو روم میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ الحمدللہ، اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کا کندھا تھپ تھپایا تھا۔ واجد خان آفس سے واپس آئے تو سیدھا اپنے روم کی جانب بڑھے تھے۔ عائشہ خان کچن میں تھیں، اس لیے وہ انہیں نہ دیکھ سکی تھیں۔ ابھی وہ روم میں داخل ہی ہوئے تھے کہ اچانک سے ان کا سیل رنگ ہوا۔ ایک ان نون نمبر سے کال آ رہی تھی، لہٰذا انہوں نے پک کر لی۔ ہیلو ہیلو ہیلو، میرے ہونے والے سسر جی، عرفان ملک ڈٹائی سے بولا۔ کیوں فون کیا ہے مجھے تم نے، گھٹیا انسان؟ او میرے پیارے سسر جی، غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے ہونے والے داماد سے کوئی ایسے کوئی بات کرتا ہے بھلا؟ بکواس بند کرو اور جلدی بولو کیا کام ہے، کیوں فون کیا ہے مجھے؟ تو سسر جی، اب ڈائریکٹ مدعے کی بات پر آتے ہیں۔ تمہارے پاس محض 5 گھنٹے ہیں، اگر اپنی لاڈلی بیٹی کو بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ اب سے ٹھیک 5 گھنٹوں کے بعد تمہاری بیٹی میری بیوی بن چکی ہوگی، اور ہاں خبردار کوئی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو سمجھ گئے، ورنہ نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے، کہہ کر کال کاٹ دی تھی اس نے۔ اور وجدان اب حقیقی معنوں میں پریشان ہونے لگے کہ کیا کیا جائے، وہ کیسے اپنی لاڈلی بیٹی کو عرفان ملک کا شکار ہونے سے بچائیں۔ اور اسی ٹائم انہوں نے ایک فیصلہ لیا اور اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے میر کو کال کی تھی، اور اس سے جتنی جلدی ہو سکے اپنے گھر آنے کی اور ساتھ ہی میں مولوی کو لانے کو کہا تھا۔ وجدان خان اٹھے اور ماہ نور کے روم کی طرف چل پڑے اور ڈور ناک کیا۔ ارے پاپا، آپ باہر کیوں کھڑے ہیں، اندر آئے نا۔ وجدان خان مسکرا کے اندر داخل ہوئے۔ بیٹا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی پاپا بولیں، پہلے وعدہ کرو کہ انکار نہیں کرو گی۔ کیوں پاپا، ایسی بھی کیا بات ہے؟ بیٹا آپ جانتی ہیں نا میں کبھی آپ کے بارے میں غلط فیصلہ نہیں لے سکتا۔ جی پاپا مجھے آپ پہ پورا بھروسہ ہے۔ ماہ نور مسکرائی۔ بیٹا آپ کا آدھے گھنٹے کے اندر میر بیٹے سے نکاح ہے۔ ماہ نور نے جھکا ہوا سر ایک دم اوپر اٹھایا تھا۔ بٹ پاپا اتنی جلدی کیسے سب؟ بیٹا کوئی جلدی نہیں، فی الحال صرف نکاح ہو رہا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی مجھے مایوس نہیں کرے گی۔ ماہ نور نے ایک نظر وجدان خان کو دیکھا۔ بچپن سے لے کر اب تک انہوں نے ماہ نور کی ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کی تھی، تو کیا وہ ان کے اتنا بھی نہ کر سکتی تھی؟ اور ویسے بھی اس کا نکاح تو اسی شخص سے ہونے جا رہا تھا جو اس کے دل کے پورے شان و شوکت کے ساتھ براجمان ہو چکا تھا، تو اب انکار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جی پاپا ٹھیک ہے، آپ کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے، ماہ نور مسکرا کے بولی تھی، اور وجدان خان نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ کے اس کو ڈیڑھوں دعائیں دی تھیں۔ وجدان خان ماہ نور سے بات کرنے کے بعد اپنے روم میں گئے تو سامنے ہی ان کو عائشہ بیگم نظر آئیں، جو کچھ ڈھونڈ رہی تھیں۔ عائشہ بات سنو۔ جی واجد۔ وہ ان کے پاس آئے، انہوں نے عائشہ کو ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ عائشہ تم جانتی ہو نا کہ میں ماہ نور سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ہاں واجد، مجھے پتا ہے کہ آپ بہت پیار کرتے ہیں، لیکن کیا ہوا، آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ وہ فکر مندی سے ان کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، ایک بات بتاؤں عائشہ، تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ ہاں مجھے خود سے زیادہ آپ پہ بھروسہ ہے، لیکن کیا بات ہے واجد، آپ آج ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے ماہ نور کے لیے ایک فیصلہ لیا ہے۔
کیسا فیصلہ؟ عائشہ خان نے کہا۔ پہلے تم بتاؤ میرا ساتھ دو گی نا؟ ہاں کیوں نہیں، ضرور دوں گی۔ تمہیں میر کیسا لگتا ہے ماہ نور کے لیے؟ واجد خان نے پوچھا۔ ماشاءاللہ اچھا لڑکا ہے، تہذیب و تمدن والا ہنس مکھ ہے، عائشہ خان نے کہا۔ مجھے میر ماہ نور کے لیے بہترین ہمسفر لگا، کیونکہ میں نے میر کی آنکھوں میں ماہ نور کے لیے محبت دیکھی ہے، وہ اس کا بہت خیال رکھتا ہے۔ اور بھی ایک وجہ ہے۔ وہ کیا؟ عائشہ خان نے کہا تو واجد خان نے ان کو عرفان ملک کی کہی ہوئی ساری بات کہہ سنائی۔ لیکن واجد آدھے گھنٹے میں یہ بہت جلدی ہے، عائشہ بیگم فکر مندی سے بولی۔ عائشہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، میر مولوی صاحب کو لے کر آتا ہوگا، چلو اٹھو اور جا کر ماہ نور کو تیار کرو۔ ہم ٹھیک ہے، عائشہ خان نے ان کی جانب ایک مرتبہ دیکھا اور کہنے لگی۔ میں آپ کے ہر فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں واجد۔ واجد خان نے ایک بھرپور مسکراہٹ اچھالی عائشہ خان کی جانب، اور وہ بھی مسکراتی ہوئی اوپر ماہ نور کے روم کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ وہ روم میں آئی تو وہ بیڈ پر بیٹھی کسی گہری سوچ میں مبتلا تھی۔ نور بیٹا، وہ پیار سے مخاطب ہوئی۔ جی ماما، ادھر آؤ میری جان۔ وہ ان کے قریب گئی تو انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور خوب پیار کیا۔ ان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ بیٹیاں کب اتنی بڑی ہو جاتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، ماہ نور بھی کب اتنی بڑی ہو گئی پتہ ہی نہ چلا۔ پلک جھپکتے اس کے نکاح کا بھی دن آ گیا تھا۔ بیٹا تیار نہیں ہونا، عائشہ خان نے کہا۔ بٹ ماما آپ خوش ہیں نا پاپا کے اس فیصلے سے؟ ماہ نور نے کہا۔ ہاں بیٹا، میں اپنی بیٹی کے لیے بہت خوش ہوں۔ چلو اب دیر مت کرو، جلدی سے تیار ہو جاؤ، میر آتا ہی ہوگا مولوی صاحب کو لے کے۔ جی ماما۔ ماہ نور کے ہونٹوں پر بے ساختہ ایک شرمیلی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے وارڈروب کھولی تھی، اس کے سامنے بے شمار نئے کپڑے موجود تھے، برانڈز کے، لیکن اس کی نظر ایک خوبصورت سے سادہ سے سفید رنگ کے فراک پر ٹھہر گئی تھی، اور وہی اس نے نکالا تھا، ساتھ ہی ریڈ کلر کا دوپٹہ لیا تھا۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد وہ باہر آئی تھی، آنکھوں میں کاجل، ہونٹوں پہ لال رنگ کی لپسٹک، ساتھ ہی مسکارا اور آئی لائنر، ہاتھ میں ریڈ کلر کی چوڑیاں، گجرے اور ریڈ نیل پالش۔ وہ مکمل تیار تھی۔ ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھا تو ایک شرمیلی مسکراہٹ نے لبوں کا احاطہ کر لیا تھا۔ واہ نور واہ، قسم سے پٹاخہ لگ رہی ہے آج تو، اپنے شوہر کے عرف بندر کے دل پہ بجلیاں گرائے گی، کہتے ساتھ ہی وہ کھلکھلا کے ہنسی تھی۔ ویسے میں کوئی پہلی ہی دلہن ہوں گی جو اتنی بے شرمی سے دانت نکال رہی ہے، باقی لڑکیاں تو اتنی شرماتی ہیں، اور ایک میں ہوں ڈھیٹ کہیں کی۔ اسے اس پل مشال کی کمی بہت محسوس ہوئی تھی، اس کی بیسٹ فرینڈ نہ جانے کہاں تھی۔ اس نے دل ہی دل میں مشال کی سلامتی کے لیے دعا کی تھی۔ وہ بھی سوچوں میں ہی گم تھی کہ عائشہ بیگم اندر آئی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میری بیٹی تو چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے، اللہ نظر بد سے بچائے، آمین۔ ماہ نور ان کی بات پہ مسکرا دی تھی۔ چلو بیٹا، وہ لوگ آ گئے ہیں۔ ماہ نور دھڑکتے دل کے ساتھ عائشہ بیگم کے ساتھ نیچے آئی تھی۔ مشال کو روم میں شفٹ کیا جا چکا تھا، دائم اندر داخل ہوا تھا، وہ آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ مشال، اس کے پکارنے پر اس نے اپنی کالی آنکھیں کھولی تھیں اور گہری نیلی آنکھوں میں گاڑی تھی۔ کیا نہیں تھا ان کالی گہری آنکھوں میں؟ شکوہ، شکایت، ناراضگی، خوف، ڈر اور اعتبار نہ کرنے کی شکایت۔ دائم کا دل کٹ کے رہ گیا تھا، اور وہ اس نازک سی معصوم سی لڑکی کو تکلیف ہرگز نہیں دینا چاہتا تھا۔ مشال، شکر الحمدللہ کہ تم ٹھیک ہو، کاش مر جاتی۔ دائم کا دل تڑپ اٹھا تھا مشال کی بات پہ۔ مشال نے چھت کو گھورتے ہوئے کہا، مشال پلیز یار، ایسا تو مت کہو۔ ٹھیک ہے نہیں کہوں گی، لیکن مجھ سے مہربانی فرما کر کوئی بات نہ کریں اور اکیلا چھوڑ دے مجھے۔ مشال سرد مہری سے گویا ہوئی۔ دائم اٹھا اور آہستہ سے باہر نکل گیا، مگر جاتے وقت یہ کہنا نہیں بھولا کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے میں باہر ہی ہوں۔ مشال کی آنکھوں سے کئی قیمتی آنسو ٹوٹ کے گرے۔ جس درد سے وہ گزر رہی تھی، یہ وہ جانتی تھی یا اس کا اللہ؟ کتنا چاہنے لگی تھی وہ اسے، اور اس نے بدلے میں کیا دیا اسے؟ بھروسہ نہیں کیا اس پہ، اتنی بے اعتباری دکھائی اور اس کی ذات پر کیچڑ اچھالا۔ کیا اسے محبت کہتے ہیں؟ کیا محبت ایسی ہوتی ہے؟ آدھے گھنٹے بعد دائم پھر سے واپس آیا تھا تو دیکھا کہ مشال پانی کا گلاس اٹھانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، جو اسے قدرے دوری پر تھا، اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ پہ ڈرپ لگی تھی، اور مشال میڈم اس کی پرواہ کیے بنا خود کو تکلیف دیے جا رہی تھیں۔ دائم نے اس کو دیکھ کے اپنے ماتھے پر ایک ہاتھ مارا۔ اف، یہ لڑکی بالکل پاگل ہے دائم، اور ان قریب تمہیں بھی اپنے ساتھ کر دے گی۔ وہ ایک ہی جست میں اس کے قریب پہنچا اور پانی کا گلاس اٹھایا اور اس کا منہ پکڑ کے اس کے لبوں سے لگایا۔ مشال کو مجبوراً پینا پڑا تھا۔ تم پاگل ہو لٹل فیری، مجھے بلا لیا ہوتا یا نرس کو خود کو، کیوں تکلیف دے رہی تھی؟ اتنا درد ہوا ہوگا ہاتھ میں اب۔ وہ فکر مندی سے گویا ہوا۔ مشال نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا، جو اس کی جانب شدت لٹاتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اور جو درد دل میں ہے اس کا کیا کروں؟ مشال نے اسے لاجواب کر دیا تھا، اور وہ لاجواب ہو بھی گیا تھا جب ہی نظریں چرا گیا تھا۔ تم آرام کرو، میں چلتا ہوں، اور پلیز آپ خود سے کچھ مت کرنا، میں باہر ہی ہوں، کہہ کر وہ چلا گیا تھا۔
مشال کچھ ٹائم اس کی پشت کو اور پھر بند دروازے کو دیکھتی رہی، اور پھر دوائیوں کے اثر کی وجہ سے نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ میر آ چکا تھا، مولوی صاحب بھی آ چکے تھے، کچھ ہی دیر میں نکاح ہو چکا تھا۔ واجد خان کی خوشی کی انتہا نہ تھی، میر بھی دل میں بہت خوش تھا۔ کیوں؟ ایک دفعہ پہلے نکاح صرف اس نے اپنی ضد اور جنون میں آ کر کیا تھا، لیکن اب سب کی مرضی شامل تھی۔ عائشہ بیگم بھی بہت خوش تھیں، انہوں نے میر کو ماہ نور کو ڈھیر سارا پیار کیا اور دعائیں دی تھیں، اور رخصتی ٹھیک 1 مہینے کے بعد طے پائی تھی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔